अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन में आप सबको खुशामदीद कहते हैं और आज फिर से आपको रमज़ानुल मुबारक की बहुत सारी मुबारकबाद देते हैं। माशाल्लाह हम 5वें रोज़े में दाखिल हो चुके हैं और बहुत ही बेहतरीन गुजर रहे हैं। हमारी जो भी महाफिल हम यहाँ पे सजाते हैं वो बहुत बेहतरीन जा रही हैं। हमदे बारी ताला से लेकर नात खानी से लेकर जो भी मसले मसाइल यहाँ पर डिस्कस किया जाता है, बिल्कुल मुझे लगता है अमूमी ज़िंदगी के बहुत करीब तर है और हम सब जो है जहन में उनके सवाल लेकर बैठे होते हैं, वहाँ पर जवाब भी दिया जा रहा है। तो बड़ी बाबरकत जो है वो महफिल गुजरी और मेरे पहले रमज़ान है जो इस तरह से डेली महफिल में बैठकर और आप सब उलमाए कराम के साथ मेरा ख्याल गुजर रही है। और आप क्या कहते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। आपको 5वां रोज़ा बहुत 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 मुबारक हो। रमज़ान की इस खुसूसी लाइव नशियात में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और आज फिर इंशाल्लाह एक महफिल का समाप बांधेंगे और आप तमाम अहबाब के सवाल भी लेंगे। स्क्रीन पर नीचे नंबर चल रहा होगा। तमाम अहबाब कोई भी सवाल अगर उलमा के गोशगुजार करना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन और हमारा फ़ोन आपके लिए हाजिर है। लेकिन तमाम अहबाब से दरख्वास्त ये है कि सवाल करते हुए अल्फाज के चुनाव पर थोड़ा सा ध्यान दे दिया करें, क्योंकि इस हवाले से मैंने देखा है कि मसला शरई भी हो तो वो डबल उसमें चला जाता है। बिल्कुल। तो ये एक दरख्वास्त थी। उसके अलावा आपको बताते हैं कि इस नशियात में 2 बाइक्स मौजूद हैं जो ईद के तोहफे के तौर पर हम इंशाअल्लाह ताला आप अहबाब तक पहुंचाएंगे। ये बाइक फ्राई चिक्स की जानिब से भिजवाई गई है और दूसरी बाइक जो है रहीम स्टोर की जानिब से भिजवाई गई है। तो नशियात का बाकायदा आगाज़ करते हैं और मैं दरख्वास्त करूँगा ज़ायगम नक्शबंदी साहब से कि वो हमदे बारी ताला से आज की इस खुसूसी नशियात का आगाज़ करें। तू करीम है, कर दे करम, तू रहीम है, कर दे करम, तू करीम है, कर दे करम, तू रहीम है, कर दे करम। अल्लाह 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 अल्लाह। दुनिया के प्यार का कैदी हूँ, मुझे अपना प्यार अता करना। दुनिया के प्यार का कैदी हूँ, मुझे अपना प्यार अता करना। मैं कुछ भी हूँ तेरा बंदा हूँ, ऐ मौला मुझको रिहा करना। अल्लाह 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 अल्लाह। फिर जोश बिलाली पैदा हो तैबा की पाक अज़ानों में। फिर जोश बिलाली पैदा हो मुस्लिम की पाक अज़ानों में। फिर है दरी नारे गूंज उठें बातल के सब ईवानों में। अल्लाह 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 अल्लाह। फारूकी पर हो जाए करम, है तालिब तेरी रहमत का। फारूकी पर हो जाए करम, है तालिब तेरी रहमत का। देता है वास्ता या मौला तुझको पंजतन की अज़मत का। अल्लाह 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 अल्लाह।
تو کریم ہے کر دے کرم، تو رحیم ہے کر دے کرم۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت۔ اور مجھے لگتا ہے ہمارے جو گیسٹ ہیں ان کو انٹروڈیوس کروایا جائے۔ علی حمزہ آپ سے شروع کرتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ آج ہمارے ساتھ اس خصوصی نشریات میں موجود ہیں مفتی عثمان شفیق صاحب، مذہبی اسکالر ہیں اور یہاں پہ موجود ہوں گے۔ ان سے بات چیت کریں گے رمضان کے حوالے سے، اور آپ تمام احباب کے جو سوالات ہیں ان کو بھی لیا جائے گا اور جواب حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس کے ساتھ آپ کو جیسے کہ بتایا کہ زعیم نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جنہوں نے ابھی حمد باری صلاح سے جو ہے آغاز کیا۔ اور دوسری جانب آپ بتائیے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر وقاص جعفر صاحب، جو کہ شروع سے ہمارے ساتھ ہیں، اسلامک اسکالر ہیں اور ہماری بہت رہنمائی کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ASI صاحب، جو کہ ناصر مدنی، تو اور ہمیں وہ بہت ہی خوبصورت نعت سنائیں گے۔ ٹھیک ہے، نشریات کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ ہم نے ہر روز کے لیے ایک ٹاپک جو ہے وہ چنا ہوتا ہے، آج کے دن کے لیے ہم نے حدود اللہ اور اس کا نفاذ جو ہے وہ ٹاپک چنا ہے کہ کیا حدود ہیں، کن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، کن چیزوں سے کیا اثرات ہوتے ہیں اور کن چیزوں کا کیا کیا کفارہ ہے۔ تو آج جو ہمارے ساتھ مفتیان کرام موجود ہیں اور اسکالرز موجود ہیں، ان سے ہم آج حدود اللہ اور ان کے نفاذ کے حوالے سے باقاعدہ گفتگو کریں گے۔ میرے خیال ہے گفتگو کا باقاعدہ آغاز مفتی عثمان شفیق صاحب سے کرتے ہیں۔ سر، حدود اللہ اور اس کا نفاذ خاص طور پہ رمضان کے روزے کے حوالے سے، کہ کس چیز سے منع کیا گیا ہے، کس چیز کی تاکید کی گئی ہے، کس چیز کے کیا کفارہ ہے، اس حوالے سے تھوڑا بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن اتبع الہدی، اما بعد۔ یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے، اللہ تعالیٰ کی حدود کا بیان۔ یہ جو لفظ ہے حدود، حد عربی زبان میں کہتے ہیں ایک کنارے کو، ٹھیک ہے، اور بعض دفعہ حد کہا جاتا ہے کہ جو دو چیزوں کے درمیان رکاوٹ بن جائے، فاصلہ پیدا کر دیں۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں اور اس کا تعلق، جیسے کہ ہم بعد میں روزے کے ساتھ بھی بیان کریں گے اور آج کے سوالات بھی لیں گے اس کے ساتھ، لیکن اس سے پہلے ہمیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ایک حدیث مبارکہ کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، حدیث پاک تھوڑی سی لمبی ہے، کہا کہ ان الحلال بین والحرام بین، کیا حلال ہے کیا حرام ہے اللہ تعالیٰ نے سب واضح کر دیا ہے، اور کہا کہ اب ان دونوں کے درمیان شک شبے والی چیزیں باقی ہیں اور زیادہ تر لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ شکوک و شبہات سے بچ گیا، اس نے اپنے آپ کو حرام سے بچا لیا۔ اور پھر آگے جو مثال نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دیا، آپ نے فرمایا الا ان لکل مالک حمن، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، اس کا ایک فارم ہاؤس ہوتا ہے، اس نے باؤنڈریز لگائی ہوتی ہیں، اور کوئی بندہ بھی، کوئی چرواہا بھی اپنی بکریاں اس کے قریب بھی لے کر نہیں جاتا۔ وہ اس لیے نہیں لے کر جاتا کہ ذرا میری اگر عدم توجہ ہوئی اور یہ بکریاں اس چراگاہ میں داخل ہو جائیں گی، اس کا نقصان کر دیں گی، تو وہ چراگاہ میں جانا تو دور کی بات ہے، وہ بکریوں کو قریب بھی نہیں لے کر جاتا، چونکہ وہ ان سے بچنا چاہتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان لکل مالک حمن، جیسے ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بھی باؤنڈریز ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی باؤنڈریز محارمہ، وہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے، منع کر دیا ہے، وہ حرام کردہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے وہ لمٹس لگا دی ہیں۔ اب جب ہم ان حرام سے بچنا چاہتے ہیں تو ہم نے اس کے قریب بھی نہیں جانا، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں بہت سارے گناہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم شرک نہ کرو، تم قتل نہ کرو، لیکن جب زنا کی بات آئی تو کہا ولا تقربوا الزنا، تم اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اچھا، اس کا مطلب کیا ہے کہ ان راستوں کو اختیار نہ کرو، ان ٹریکس پہ نہ چلو، ان مجالس پہ نہ بیٹھو کہ جن میں آپ کی تربیت بگڑے گی اور آپ اس راستے پر جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں وہ حرام کردہ چیزیں ہیں، اور اس کے بعد حد کا جو مطلب ہے وہ کنارے کے معنی میں نے یہ بیان کر دیا۔ اب حد کا ایک مطلب ہوتا ہے سزا کے معنی میں، تو جب ہم جنرل بات کرتے ہیں حدود اللہ کی تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نافذ کردہ، طے کردہ سزائیں جو شریعت نے بیان کر دی، ان کی آگے ہم تفصیل بیان کریں گے۔ تو اب یہ جو حدود اللہ ہیں، آپ نے کہا کہ اس کا روزے کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ آج ہم روزے کی حالت میں ہیں، جیسے سامعین، ناظرین، ناظرات سارے ہی الحمدللہ، تو زیادہ تر لوگ روزے کی حالت میں ہیں،
اب یہ جو روزے کی حالت ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اخلاقی تربیت فرمائی ہے. روزہ جہاں پہ ہمارے ایمان کو بہتر کرتا ہے, عبادات کے شیڈیول کو بہتر کرتا ہے, وہاں پہ روزہ ہماری اخلاق کی تربیت کرتا ہے. اور اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف میں آپ نے فرمایا الصیام جنہ, لوگوں روزہ ڈھال ہے. روزہ دنیا میں گناہوں سے ڈھال بنتا ہے, بندہ گناہ سے بعد آ جاتا ہے, یار میں نے روزہ رکھا ہے, میں روزہ رکھ کر یہ کام کروں تو میرے روزے کا کیا فائدہ. روزہ ایک ٹریننگ ہے, ایک تربیت ہے. اور کہا کہ جب بھی کوئی بندہ روزے میں ہو فلا یرفث ولا یجہل, وہ کوئی فحش گوئی نہ کرے, گندی باتیں, غلیظ باتیں, لطیفے, کامیڈی, روزے کی حالت میں بھی ہر وقت ہنستے رہنا, مسکراتے رہنا. یعنی روزہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے بھی جوڑتا ہے. یار کبھی آپ سنجیدہ ہوں, آپ اپنے مقصد حیات کے بارے میں سوچیں, آپ دنیا کے رتب و یابس سے باہر آئیں, اپنی آخرت کی فکر کریں, دنیا کو سنوارنے کی بھی فکر کریں, چونکہ اسلام ہمارا درمیان کا راستہ دیتا ہے, اعتدال کا دین ہے. تو فرمایا کہ نہ وہ بد کلامی کرے نہ وہ فحش گوئی کرے, حتیٰ کہ اگر کوئی بندہ اس سے جھگڑا کرے یا اسے گالی دے تو وہ جواب میں کہے انی صائم, میں روزے سے ہوں. اچھا دنیا میں جزا کا بدلہ تو سبھی جزا سے دیتے ہیں, اچھا کرو میں تمہارے ساتھ اچھا کروں گا, لیکن برائی کا بدلہ اچھائی سے وہ آج کے دور میں ختم ہو گیا. بالکل ایسے. اور وہ دیکھیں کتنی غلط بات ہمارے معاشرے میں رائج ہے, جی میں تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا ہوں, مجھے اینٹ کا جواب پتھر سے دینا سکھایا ہوا ہے. وہ اللہ کے بندے, جب تو دشمن کے مقابلے میں ہوگا, سرحد کا دفاع کرے گا, اسلام کا دفاع کرے گا, پھر تو یہ بات کیا ہے. جب آپس میں مسلمان کا بھائی ہے, ایک معاشرے میں, ایک اپنے وطن میں, کمپنی سوسائٹی میں تو رہتا ہے, تو وہاں پہ یہ بات نہیں, وہاں پہ برائی کا جواب بھی اچھائی سے دو, اور ہمیں یہ روکا گیا. بالکل ایسی ہے. آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ اسی ٹاپک پہ ڈاکٹر وقاص جعفر صاحب کی بھی رائے لیں. ڈاکٹر صاحب جیسے کہ بڑے خوبصورت انداز میں مفتی صاحب نے بیان کیا, میں چاہ رہا ہوں آپ اسپیسیفکلی ہمیں بتائیں کہ شریعت نے روزے کے حوالے سے کیا حدود جو ہیں وہ مقرر کی ہیں. ایک تو سب اب آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کھانا کھا لیں گے یا پانی پی لیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا, لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کا شاید عام یعنی کہ ایک شخص کو نہیں پتا, لیکن اس کے وجہ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے, اور اس پہ باقاعدہ کفارہ بھی آپ کو ادا کرنا حدود اللہ اور ان کا نفاذ رمضان کی حالت میں کہاں کہاں ہوتا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جیسے ابھی حدود کی بات ہو رہی تھی, تو حد کے جو لغوی معنی بتائے گئے کہ باؤنڈری کے ہیں, کنارے کے ہیں, اور ساتھ ہی میں جو اس کا شرعی طور پہ اصطلاحی معنی ہے وہ ابھی جیسے بیان کیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وہ سزائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اجماع امت سے ثابت ہیں. ٹھیک ہے, یہ وہ سزائیں ہیں, یہ 5 سزائیں ہیں, اور یہ وہ سزائیں ہیں. آپ جس کو روزے کے ساتھ جوڑ رہے ہیں, میں اس سے الگ کر رہا ہوں. حدود ان سزاؤں کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اور سرکار دو عالم سے صرف حدیث متواترہ سے اور اجماع صحابہ سے ثابت ہے. وہ ایسی حدود ہوتی ہیں جو تعزیرات سے الگ ہیں. یعنی یہ وہ سزا ہے, جیسے آپ دیکھیں کہ چوری کی سزا ہے, راہزنی ڈاکے کی سزا ہے, تہمت کی سزا ہے, زنا کی سزا ہے, شراب کی نشے کی سزا ہے. یہ وہ سزائیں ہیں جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا. ٹھیک ہے, تو یا وہ صحابہ کی اجماع سے یا آقا علیہ السلام کی سنت مطہرہ سے ثابت ہے. اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی 80 کوڑوں کی جگہ پہ آج ہم 70 کوڑے لگا دیتے ہیں, یا ہم 70 کوڑوں کو 80 کوڑوں کو بڑھا کے ہم 200 کوڑے کر دیتے ہیں. تو یہ وہ سزائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہمیں بتائی ہیں. ان کو اسی طرح ایز اٹ از جو ریاست ہے یا حاکم وقت ہے وہ ان کو نافذ کرے گا, نافذ کروانے کا حق اس کے پاس ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ خود بندہ انفرادی طور کے اوپر خود جو ہے بحیثیت ایک ممبر سوسائٹی کا وہ اس کے اوپر نافذ کر دے. یہ عام آدمی کے پاس اختیار نہیں ہے, یہ حاکم وقت یا ریاست کے پاس اختیار ہے. لیکن اس اختیار کو استعمال کرنے کا جو طریقہ کار اللہ اور اس کے رسول نے بتایا اس سے متجاوز نہیں ہو سکتا, اس سے کمی بھی نہیں کر سکتی. اسی کو حدود کہتے ہیں. تو اب آپ روزے کی بات کر لیتے ہیں. یعنی وہ حدود کی بات نہیں ہو رہی, یہ ایک ویسی بات ہے جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے جیسے ابھی کہا کہ لا تقربوا الزنا, کہ آپ نے زنا کے قریب بھی نہیں جانا. اسی طرح یہ جو روزے کے سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے روزے کے احکامات بتائے ہیں اور کہا کہ روزہ تم پر فرض ہے, اور پھر بتایا کہ بھی اگر آپ مریض ہیں یا آپ مسافر ہیں تو پھر آپ اس کی چھوٹ ہے کہ آپ اس کو دوبارہ دوسرے ایام میں کر لیں. یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب یہ احکامات دیے تو فرمایا تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدود ہیں, یہ اللہ کی حدود ہیں. فلا تقربوها, آپ نے اس کے قریب بھی نہیں جانا. یعنی یہ وہ جو باؤنڈریز ہیں اس کو آپ اس طرح سمجھ لیجیے جیسے ایک اسٹیڈیم ہوتا ہے,
یا آپ سمجھ لیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک رنگ ہوتا ہے, اسی کے اندر لڑا جاتا ہے, اسی کے اندر اس کے رولز ہوتے ہیں. اور اس کو ایک حدیث سے بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جس طرح آپ اس رنگ سے باہر نہیں جا سکتے, آپ اس باؤنڈری سے باہر, وہ کھیل یا کچھ بھی اس کے اندر ہی ہوگا. اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے کہ جس شخص نے کہا قل لا الہ الا اللہ, جس نے بھی کہا دیا, وہ میرے قلعے میں داخل ہو گیا, اور جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا. اب بات یہ ہے کہ قلعے کی زندگی ایک منفرد زندگی ہوتی ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ جو قلعے کا مالک ہے, اس کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں, وہ آپ کو روک کے رکھتی ہیں کہ بھئی آپ نے یہ نہیں کرنا. اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں, اس کے ضوابط ہوتے ہیں, اصول ہوتے ہیں, تو آپ نے اس کے مطابق زندگی گزارنی. ہم یہ تو سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور ہم مسلمان ہو گئے, ہم اللہ کے عذاب سے بچ گئے. بھائی آپ نے قلعے کے اندر رہنا ہے, تو وہ جو قلعہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں, آپ نے اس کے اندر رہنا ہے. تو جو کوئی شخص بھی ان حدود کو پامال کرتا ہے, ان کو عبور کرتا ہے, اس سے متجاوز ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر حد جاری ہوتی ہے. اب آپ آ جائیں اس روزے کے اوپر. تو اس میں ہم نے پہلے روزے میں تقریباً یہ بات ڈسکس کی تھی, ہم دوبارہ اس کو دہرا لیتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ نے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اپرچونٹی دی ہے, یہ موقع دیا ہے, یہ سہولت دی ہے کہ اگر کوئی شخص مریض ہے یا اگر وہ دائمی مریض ہے تو وہ کسی اور کو روزہ رکھوا دے. اگر وہ اس فی الوقت کسی وجہ سے بیمار ہو گیا ہے اور وہ نحیف ہے, ضعیف ہے, اس وقت روزہ نہیں رکھ سکتا, تو اس کی بعد میں قضا کر سکتا ہے. یا وہ مسافر ہے تو مسافر کے سفر کے دوران جو ہے وہ روزے کو چھوڑ دے, بعد میں وہ روزہ رکھ سکتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سہولت بخشی ہے محترم. تو اللہ تعالیٰ جب آپ کو کیونکہ یہ ایک عبادت ہے, خاص عبادت ہے, اور اس تناظر میں جو اب سوال ہوا تھا اس تناظر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے احکامات آپ کو بتائے ہیں, آپ نے اس سے متجاوز نہیں ہونا. آپ کو اللہ تعالیٰ آپشن دے رہا ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں, آپ سہولت ہے آپ کو کہ آپ بعد میں اس کی قضا کر لیں. لیکن جو روزے کی حالت میں روزہ توڑ دیتا کسی بھی وجہ سے, کیونکہ میں نے بتایا کہ روزہ رکنے کا نام ہے, تو آپ کسی بھی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی حکم عدولی کرتے ہیں, نافرمانی کرتے ہیں اور روزہ توڑ دیتے ہیں, جان بوجھ کے آپ روزہ توڑ دیتے ہیں, تو پھر اس کے اوپر آپ کے اوپر کفارہ لازم آتا ہے. یعنی ایک وہ سزا ہے جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے کہ آپ 60 روزے مسلسل رکھیں گے. یعنی آپ اس دیکھیں کہ اس میں انٹینسٹی اور اتنی شدت اتنی ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ روزہ میرے لیے اور میں اس کی خود جزا ہوں. تو اس لیے آپ اگر روزہ توڑ دیتے ہیں جان بوجھ کے, تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ نے اب 60 روزے پے در پے رکھنے ہیں. اگر آپ نے ایک روزہ بھی چھوڑ دیا تو دوبارہ سے آپ اس کو گنتی کو پورا کریں گے اور 60 روزے پہ آپ کو دوبارہ رکھنے پڑیں گے. یہ اس بات کی سزا ہے کہ آپ نے اس روزے کی حرمت کو پامال کیا ہے. تو اس لیے تو آپ ایک ہوتا ہے قضا کرنا, ایک ہوتا ہے کفارہ ادا کرنا, اور ایک ہوتا ہے فدیہ دینا. یہ وہ تین چیزیں ہیں, وہ ڈیفرنٹ. میں نے اس کو انشاءاللہ ٹرانسمیشن کے اگلے حصے میں اس پہ باقاعدہ طور پہ تفصیلی گفتگو کرتے ہیں. میرا خیال ہے یہاں پے پنجاب پولیس کے ایک اہلکار ہمارے ساتھ موجود ہیں, بڑا ایک سافٹ امیج لے کر آ رہے ہیں ہمارے پاس. ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اے ایس آئی صاحب ہیں اور ناصر مدنی ان کا نام ہے, اور یہ اس وقت سوشل میڈیا پہ مختلف پلیٹ فارم پہ ویسے بھی وائرل ہیں اور لوگ ان کو بڑا پسند کرتے ہیں. ان کی بڑی خوبصورت آواز ہے. تو ہم بھی درخواست کرتے ہیں کہ ناصر مدنی صاحب آپ نعت رسول مقبول جو ہے ہمیں اور ہمارے ناظرین کو سنائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد, اتنا خوبصورت پروگرام, میرا دل مدینہ مدینہ ہو گیا. ایک طرف نعت ہے تو دوسری طرف سرکار کے غلام ہیں جو شرن مسائل بیان کر رہے ہیں, تو بڑی خوبصورتی بات ہے. دوسرے نمبر پہ اپنے ملک کے لیے دعا گوں کہ اللہ پاک ملک پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے. آمین. اور التماس ہے کہ آپ لوگ تراویحاں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو میرے بھائی باہر ڈیوٹی پہ کھڑے ہوتے ہیں, ان کا بھی خیال کریں. بالکل ایسے ہی ہے. پنجاب پولیس کے لیے بھی ہمیشہ دعا کیا کریں. محمد علی زوری قصوری صاحب کا خوبصورت کلام ہے, اردو کلام ہے. کیسا وہ سما ہوگا وہ کیسی گھڑی ہوگی, کیسا وہ سما ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی جب پہلی
نظر ان کے روضے پہ پڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے روضے پہ پڑی ہوگی یہ کوچائے جانا ہے آہستہ قدم رکھنا آہستہ قدم رکھنا ہر جا پہ ملائکے کی بارات کھڑی ہوگی کیا سامنے جا کے ہمیں حال اپنا سنائیں گے حال اپنا سنائیں گے سرکار کا در ہوگا عشقوں کی جڑی ہوگی کچھ ہاتھ نہ آئے گا آقا سے جدا ہو کر سونے سے جدا ہو کر سرکار کی نسبت سے توقیر بڑی ہوگی وہ شیشہ دل غم سے میلانا کبھی ہوگا میلانا کبھی ہوگا تصویر مدینے کی جسے دل میں جڑی ہوگی چارہ نہ کوئی کرنا ایک نعت سنا دینا ایک نعت سنا دینا ناچیز ظہوری کی جب جان اڑی ہوگی ناچیز ظہوری کی جب جان اڑی ہوگی جب وہ آئے تھے دنیا میں تو گر گئے تھے بت سارے دنیا میں ایسا نبی کب کوئی کہاں ہوگا.
ویلکم بیک ناظرین، آپ کو رمضان کی اس خصوصی لائیو نشریات میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہاں پر ہم نے ایک محفل کا سماں باندھ رکھا ہے، اور بریک پر جانے سے پہلے ہم نے جو ہے ناصر مدنی صاحب سے جو ہے نعت رسول مقبول سنی، اور میرا خیال ہے کہ یہاں پہ ہم زیغم نقشبندی صاحب کو ایک بار پھر درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں ایک بار پھر سے جو ہے نعت شریف سنائیں۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری کہاں وہ روزے مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ روزے مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور آپ کی یادوں میں اشک رحمت ہے، حضور آپ کی یادوں میں اشک رحمت ہے، یہ تیری آنکھ ضیا اشک بار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری۔ بہت خوبصورت ماشاءاللہ، اور بہت خوبصورت الفاظ ہیں، حضور میری بہار تو آپ سے ہے۔ اور اسی کے ساتھ ڈسکشن میں آگے بڑھتے ہیں۔ میرا سوال جو ہے ڈاکٹر وقاص صاحب سے، ہم دیکھتے ہیں جیسے آپ نے کہا جو حدود اللہ تعالیٰ نے بطور سزا مقرر کر دی ہیں، اگر ہم حیات طیبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھیں، ان کے دور مبارک میں کس طرح سے ان سزا کا نفاذ ہوتا تھا، اس کے بارے میں کوئی ریفرنس یا ہمیں ایسی کوئی مثال ملتی ہیں؟ جی بے شمار مثالیں ملتی ہیں، اور
جو حدود کا تعلق ہے ظاہر ہے اس کا تعلق قانون کے ساتھ ہے جی اور قانون میں جو ہے نا وہ ایک محاورتاً بھی کہا جاتا ہے کہ قانون کے اندر اخلاقیات نہیں ہوتے. اوکے یعنی جب آپ قانون کا نفاذ کریں گے تو جب کوئی حد جاری ہوگی تو اس میں پھر اخلاقیات نہیں ہوگی. یعنی آپ دیکھیں اگر کوئی شخص نے قتل کیا ہے تو اس کو اس کے بدلے میں جو ہے وہ سزا دی جائے گی, یا کسی نے زنا کیا ہے تو اس کو حد جاری کی جائے گی. تو جب حد جاری کی جا رہی ہوگی تو اس وقت جو ہے اس میں کوئی رحم والا معاملہ نہیں کیا جائے گا, اس کو نفاذ کیا جائے گا تاکہ وہ پوری دنیا کے. اور یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ اسلام میں جو سزائیں اور جو حدود ہیں یہ ظالمانہ, معاذ اللہ ظالمانہ کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں اور خصوصاً ویسٹرن ورلڈ اس کو یوز کرتا ہے. یہ ظالمانہ نہیں بلکہ یہ عین ہمارے لیے باعث رحمت ہے. اگر ایک بندے کو سزا ہوتی ہے تو اس سے بے شمار لوگوں کو جو ہے وہ عبرت ملتی ہے. اس لیے جس طرح آپ نے ابھی کیا اس کی بے شمار ملتی ہیں کہ آقا علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں ایک عورت کے اوپر حد جاری کی گئی زنا کی سزا کے طور پہ, اور بلکہ اس عورت کا تو واقعہ بڑا کمال جو ہمیں سیرت کے اندر ملتا ہے کہ اس نے ایسی توبہ کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کی توبہ کو مدینے والوں میں اگر بانٹ دیا جائے تو پورے مدینے والوں کے لیے وہ توبہ کافی ہوگی. تو وہ ان کو جاری کی گئی. اس کے علاوہ ایک مرد کا ملتا ہے. پھر ایک شخص سے شراب اس نے پی لی تھی جب شراب کی ممانعت ہو گئی تھی, اس کے اوپر آقا علیہ السلام نے مسجد نبوی کے صحن کے اندر اس کے اوپر حد جاری کروائی تھی. تو یہ بے شمار جتنی آپ نے مثالیں بتائی ہیں ساری حدود کی ملتی ہیں. ابھی تو وقت نہیں ہے کیونکہ آپ کو بتاتا, لیکن اتنی بات آپ کو میں نے بتا دی کہ تقریباً جتنی بھی یہ جو بھی حدود ہیں اللہ تعالیٰ کی جو مقرر کی سزائیں مقرر کی ہیں ان کا جو ہے ہمیں سیرت کے اندر جو ہے وہ معاملہ اور اس کے جو واقعات ہمیں ملتے ہیں. تو جتنے بھی قانون ہیں جتنی سزائیں ہیں مجھے لگتا ہے آج کل کے معاشرے میں آج کل کے دور میں اگر ہم اس کو اطلاق کیا جائے وہاں پہ مکمل طور پر نافذ کیے جائیں. جس میں یہ بھی اضافہ میں کر دوں کہ 1200 سالوں تک یہ جو بات کی جاتی ہے نا حدود 1200 سالوں تک جو ہے امت مسلمہ کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ اور صحابہ کرام کے اجماع کے بعد ان سزاؤں کو برقرار رکھا گیا ہے اور یہ نافذ ہوتی تھی اور ان کی نفاذ کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر امن تھا. اوکے بالکل اس طرح میرا خیال ہے کہ مفتی عثمان شفیق صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. اچھا مفتی صاحب, ڈاکٹر وقاص صاحب نے غالباً پہلے روزے کو جو ٹرانسمیشن ہو رہی تھی اس میں بتایا تھا کہ اگر آپ کو کسی وجہ سے روزہ توڑنا پڑ بھی جائے تو آپ نہ تو غذا سے کسی کھانے سے توڑیں نہ کسی دوا سے توڑیں. دوا سے میڈیسن سے. میں نے پوچھا پھر کس سے, تو انہوں نے کہا کہ کاغذ نکل لیں یا اس سے اس طرح نہیں لگے گا. اس حوالے سے تھوڑا بتا دیں کہ روزے کی حالت میں کیا کیا پابندیاں لگائی گئی ہیں, کن کن چیزوں سے بچنا چاہیے. روزے کی حالت میں جو سب سے پہلی پابندی ہے وہ کھانے پینے کی پابندی ہے کہ ہم طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رکیں گے. تو یہ پابندی ہوگی اور روزے کا جو امتیاز ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم روزے دار ہیں, یہ ایک بنیادی پابندی ہے. بالکل. اسی طرح روزے کی پابندیوں میں دوسری چیز وہ ہماری سیکسول ڈیزائرز کے ساتھ ہے. بالکل. اب دیکھیں کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں وہ بھی حلال ہیں, پانی جائز ہے, کھانا جائز ہے, فروٹ جائز ہے, لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے حکم پہ صبح سے شام تک اس پہ رک جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ایک میاں بیوی کا آپس میں تعلق ہے, وہ نکاح کے ساتھ ہے, ایک رشتہ ہے. لیکن روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ دونوں روزہ داروں پر یہ چیز کی پابندی عائد کر دیتا ہے کہ وہ اپنی کسی بھی قسم کی سیکسول ڈیزائرز کو تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے. البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا اور اس نے آ کر کہا کہ کیا روزے کی حالت میں میں اپنی بیوی کا بوسہ لے سکتا ہوں؟ نبی علیہ السلام نے اسے روک دیا. ایک بوڑھا آیا, اس کو اجازت دے دی, اور اب ایک کو اجازت دے دی ایک کو روک دیا. کیا وجہ ہے کہ اگر وہ نوجوان ہے وہ اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں کر پائے گا اور اس سے روزہ اس کا خراب ہو جائے گا, تو جو بوڑھا ہے وہ کنٹرول کر پائے گا, اس لیے اس کو اجازت ہے. تو اسلام نے یہاں تک روزے کی حالت میں ہماری تربیت کی. تو اگر کوئی بندہ روزے کی حالت میں یہ فعل اس کا مرتکب ہو جاتا ہے تو اس کے لیے پھر کفارہ ہے کہ 60 وہ روزے رکھے یا وہ مسکینوں کو کھانا کھلائے, 2 ماہ کے روزے رکھے. اچھا مجھے اس حوالے سے بتا دیں کہ جیسے آپ نے بھی بات کی کہ بوسو کنار کی ایک صاحب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اور ایک کو نہیں دی, اس سے مطلب کہ میں چاہ رہا ہوں کہ لوگوں کو یعنی کہ تفصیلی طور پہ پتہ لگ جائے, کیونکہ بہت سے احباب جنہوں نے یہ پیچھے رمضان سے پہلے شادیوں کا سیزن تھا اور وہ اس حوالے سے جاننا چاہتے ہیں کہ کیا حد بندی کیا ہے, مطلب کہ آپ روزے کی حالت میں بوسو کنار کریں گے یا نہیں کریں گے. دیکھیں مطلب ہاتھ ہے, اگر ہاتھ کا بوسہ لے لیا جائے کوئی حرج نہیں ہے, پیشانی کا بوسہ لے لیا جائے کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس میں آپ اپنے آپ کو پر کنٹرول رکھیں گے. اس حد تک آگے نہیں بڑھیں گے کہ جس سے آپ کا روزہ خراب ہو جائے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے.
اور رہی بات اس سے آپ آگے کہ اگر آپ کہیں کہ ہم منہ کا بوسہ لے لیں تو دیکھیں منہ میں جو چیز جائے گی وہ آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس کا تعلق کھانے پینے کے ساتھ ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ اور جو بھی آپ نے اس سے پہلے ایک سوال کیا کہ اگر مشکل آ جائے، کوئی عارضہ آ جائے تو کیا ہم روزہ توڑ سکتے ہیں؟ تو جیسے مفتی صاحب سے، ڈاکٹر صاحب سے آپ نے رائے لی، وہ کہتے ہیں کہ تنکے سے روزہ توڑنا۔ ہمارے نزدیک جب ہم قرآن و حدیث کی روح میں اس مسئلے کو دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحاح ستہ میں یہ روایت موجود ہے کہ آپ غزوہ فتح مکہ کے موقع پہ سفر میں تھے، اور یہ جو سفر تھا یہ روزے کی حالت میں تھا، اور 20 رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح کیا، اس کی بشارت سنائی۔ جب آپ راستے میں ہیں تو دیکھتے کیا ہیں کہ ایک بندہ لیٹا ہوا ہے اور لوگ اس پہ پانی کے چھینٹے مار رہے ہیں اور کافی سارے لوگ اس پہ جمع ہوئے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہوا، بتایا کہ یہ روزے کو برداشت نہیں کر پایا، سفر بھی تھا، اور اس طرح یہ روزہ اس کے لیے مشکل ہو گیا نبھانا۔ تو نبی علیہ السلام نے پانی منگوایا، آپ نے کہا پانی لاؤ، ایسے پانی سب کو دکھایا، اور آپ علیہ السلام نے پانی پی کے روزہ کھول لیا، اور آپ نے کہا تم بھی روزہ کھول لو، کیونکہ ہم سفر کی حالت میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسافر کو رخصت دی ہے، قرآن مجید میں جو آیات ابھی پڑھی گئی مسافر کے لیے اور مریض کے لیے رخصت ہے۔ اب یہ روزے کے درمیان مغرب کے قریب جا کر روزہ کھولا گیا۔ اب نبی علیہ السلام کو پتہ چلا کہ بعض صحابہ نے روزہ نہیں کھولا، انہوں نے کہا کہ ہمارے اندر طاقت ہے، ہمت ہے، اور افطاری قریب ہے، ہم یہ روزہ نبھا لیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا اللہ تو گواہ ہو جا کہ میں ان سے بری ہوں، اتنی بڑی بات کہہ دی۔ اچھا، یہ بڑی اہم بات ہے کہ اگر آپ حالت سفر میں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب کہ حیات طیبہ سے اس چیز کا مطلب کہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ افضل ہے کہ آپ روزہ چھوڑ دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ اور دوران سیام روزہ کھولا ہے، پانی پی کے کھولا ہے۔ تو یہ تنکے کا تکلف کرنا یا کاغذ کا کرنا، جب ہمارے پاس نبی علیہ السلام کی سنت موجود ہے، اگر کوئی بیمار ہے، کوئی مسئلہ آ گیا، پانی پی کے روزہ کھول سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم یہاں سے گفتگو کا سلسلہ جو ہے دوبارہ بڑھائیں گے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ حامد رضا قاضی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور بڑی ہی خوبصورت آواز ہے، اور میں چاہوں گا کہ نعت رسول مقبول جو ہے ہمیں اور ہمارے ناظرین کو سنائیں۔ خوشبو خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گلے چیندہ کس سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ تجھ سا کوئی آیا نہ آئے گا جہاں میں تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر خیرات
दे मुझे अपनी मुहब्बत की अता कर आया हूँ बड़ी दूर से बादमा ने गरीदा आया हूँ बड़ी दूर से बादमा ने दरीदा किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ़े हमीदा। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। मुझे लगता है कि अब हमें कवाली की तरफ जाना चाहिए। जी अलीम साहब। हमारे साथ मौजूद हैं साजिद शरीफ फरीदी और हमनवा पाकपतन से तशरीफ़ लाए हैं। सर प्लीज़। हेलो शरीक लहू वहदहू ला इलाहा इल्लहू। कुल मुल्क ला शरीक लहू वहदहू अल्लाहू 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 ये ज़मीं जब न थी ये जहां जब न था, ये ज़मीं जब न थी ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे आसमां जब न था, चांद सूरज न थे आसमां जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, तब न था कुछ यहाँ जब न था कुछ यहाँ था मगर तू ही तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू। जब न था कुछ यहाँ जब न था कुछ यहाँ था मगर तू ही तू। अल्लाहू अल्लाहू ला इलाहा तेरी शान
वहदहू ला इलाहा तेरी शान या वहदहू ला इलाहा तेरी शान या वहदहू